बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में अगले आम इंतखाबात और नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन उससे पहले आपकी जानिब से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल और फिर उसके ऊपर हमारा जवाब, खबर और तज्जिया दोनों के साथ, आज जब पाकिस्तान की अहम तरीन और GHQ के इंतहाई करीब समझे जाने वाली अहम शख्सियत की जानिब से इमरान खान को अपना आइडियल करार दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहां थे? आज जब 8 फरवरी 2024 की तारीख पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए सामने आई, जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख तय की जा रही थी, तो उस वक्त आर्मी चीफ कहां थे? आपको बताते हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि उस वक्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के अहम तरीन किरदार क्या कर रहे थे। यह सवाल इसलिए भी पैदा होता है कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से उनके चैम्बर में उनके एक साथी जज के हमरा मुलाकात करके उनसे इलेक्शन ना करवाने के हवाले से दरख्वास्त की थी, उन्हें कायल करने की कोशिश की थी, जिस पर कुछ खबरें सारी बाहर नहीं आई थी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख तो दी थी, लेकिन उस तारीख दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस इलेक्शन नहीं हो सके थे। और आज ऐसा क्या बदल गया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर पूरे सीन में, पूरे इस सिनारियो में नजर नहीं आ रही और इंतखाबात की तारीख भी तय हो रही है। क्या आप इस बात पर हैरान नहीं हो रहे कि पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में क्या ऐसा पहले कभी मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पर्दा स्क्रीन से गायब हों और पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने, हुकूमतें गिराने या नए आम इंतखाबात कराने के हवाले से बातचीत चल रही हो? तो फिर आखिरकार आज ऐसा क्या था? आर्मी चीफ कहाँ थे? उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज इमरान खान के डॉक्टर, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर फैसल ने इमरान खान से मुलाकात भी की थी और बताया था कि इमरान खान सुपर फिट हैं, डट कर खड़े हैं। और मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है इमरान खान के खिलाफ जो किया जा रहा था कि इमरान खान को जहर दिया गया या इमरान खान को जो है वो स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि मसला ये था कि ताकि आपको और उन कमज़ोर दिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को डराया जाए, मायूस किया जाए और वो ये कहें कि इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं, उनकी जान को ख़तरा है। इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला ये है कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है, उससे पहले इसी दौरान जब मैं आपके सामने ये तैयारी कर रहा था इस वीलाग की, तो एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद के अंदर। मैंने ट्वीट भी किया, पहले मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ क्योंकि उसका भी इस मामले के साथ ताल्लुक है। क्योंकि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक्स का एक बड़ा तूफान आने वाला है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाली एक शख्सियत जो अहम तरीन इदारे की सरबराही कर रही है, मुमकिना तौर पर उनके भी ऑडियो वीडियो लीक्स सामने आ सकते हैं। और नून लीग के सोशल मीडिया सेल पर, जिस पर इस वक्त जो है वो एक बहरानी कैफियत, मर्ग की कैफियत तारी थी इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद, उन्हें भी ये अहकामात जारी किए गए हैं ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज और नवाज शरीफ की जानिब से कि ज़रा अपना वो ऑडियो वीडियो वाला कारोबार एक बार फिर छाने। अच्छा, खबर की तरफ मैं आपको पहले लेकर चलूं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो बताना ज़रूरी, फिर बाकी चीज़ें आपके सामने रखता हूं। तो जनाब, खबर ये है, ज़रा सुनिएगा, इसके ऊपर मुस्कुराइए बल्कि हंसिएगा इसके ऊपर कि क्या कुछ पाकिस्तान के माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार किस तरह से सोचते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब यूं है, इस पर आपने कमेंट करना है, हर सूरत करना है और बताना है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो एक और हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो किस हद तक इनका हरबा जो है वो कामयाब होगा। मैं उन साहब का नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनको अब इस आखिरी लम्हे में, जब इलेक्शन का ऐलान हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, खबर जनाब कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों ने इमरान खान के मुकाबले में हर तरह की नाकामी के बाद अब साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी से भी
ان کو انہوں نے میدان میں کھڑا کرنے کا، سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان سے وہ سیاسی جماعت بنوانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے آج شاہد افریدی نے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے ملاقات کی۔ خبر یہ جاری کی گئی ذرائع کے مطابق کہ جناب کرکٹر بات ہوئی ہے اور آپ کو کرکٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر ہلکے پھلکے انداز میں ان کا مائنڈ بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کاکڑ صاحب جب ملاقات کریں گے تو کس کے بیہاف پہ کریں گے، کاکڑ صاحب کے پیچھے کون ہے، پاکستان میں نگران سیٹ اپ اس وقت چلا کون رہا ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو انہی کی خواہش کے اوپر تاکہ اور زیادہ شور نہ مچے، جو ہے وہ ایک انہی صاحب کو جن کا نام کاکڑ ہے، جن کو ہم تو نہیں کہتے، پورا پاکستان کہتا ہے کہ وہ اصل میں نگران وزیر اعظم نہیں بلکہ مہرے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شاہد افریدی صاحب کی۔ اور خیال ان کا یہ ہے، کام انہوں نے شروع کر دیا، خیال ان کا یہ ہے کہ جناب شاید وہ، کیونکہ ہر طرح کی ناکامی ہو چکی، پرویز خٹک، جہانگیر ترین مکمل طور پر فلاپ، نون لیگ کا جلسہ فلاپ، پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں، کسی سین میں نہیں، اور اس وقت بلا شبہ بلا شرکت غیر عمران خان پاکستانی عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن کے بعد تو صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ 75% کے آس پاس تو سروے بتا رہے تھے، 66 سے 75% جس پر ہم بات کرتے رہے اسی ویڈیو کے دوران اسی پلیٹ فارم پر، اب تو 80% کی بات کی جا رہی ہے۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں چند دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انصار عباسی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سارا گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد جب انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ریلیف دیا جائے گا تو پھر عمران خان کو آئینی اور قانونی ریلیف جو ملنے جا رہا ہوگا اس کے متعلق یہ پھیلائیں گے تاثر کہ دیکھیں جناب لیول پلینگ فیلڈ ہے، اب آپ کو معاملات حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ اور اب کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا، اس کا بھی ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کچھ تو پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ تھوک چاٹنے پر مجبور ہوئے سب۔ لیکن پہلے واپس اس طرف آتا ہوں کہ کتنے بھولے ہیں یہ سب، ناکام، سب گر گئے، سب فارغ ہو گئے، پتہ ہے انہیں کہ اب الیکشن کے اندر بھی جانا پڑے گا، آئی ایم ایف کا ڈنڈا بھی ہے، پیسوں کی اگلی قسط بھی نہیں ملے گی، آج آئی ایم ایف آ چکا، ان کے وفد سے بات چیت چل رہی ہے، اور میں بتا چکا اپنے وی لاگ میں، اپنے ٹویٹ کے اندر کہ جناب اصل وجوہات یہ تھی، کہیں آپ یہ سمجھنا نہ شروع ہو جائیں کہ اچانک پاکستان کے چاچوں اور ماموں کو پاکستان میں آئین کے ساتھ محبت جو ہے وہ یاد آ گئی، اس لیے الیکشن کرانے جا رہے ہیں۔ الیکشن تو انہوں نے کرانے تھے، 15 فروری سے آگے کی تاریخ نہیں جا سکتے تھے، جتنا کھینچنے کی انہوں نے کوشش کی، دیکھیے یہ معاملات کو 11 فروری تک تو لے گئے تھے نا، خواہش تھی ان کی کہ 15 فروری کا انہوں نے کہا ہوا تھا جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کہ ہم ضرور کرائیں گے، اور اس سے پہلے یہ اتوار ڈھونڈ رہے تھے، الیکشن کمیشن فرماتے ہیں ہم اتوار ڈھونڈ رہے تھے، یعنی پورے نومبر دسمبر جنوری میں نے کوئی اتوار نظر نہیں آیا، تو جا کے فروری کا اتوار انہوں نے پکڑ لیا۔ لیکن خیر وہاں پہ بھی کچھ تھوڑی سی عارف الوی صاحب نے ذرائع کے مطابق جب وہ کچھ انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں اس کے اوپر تو میں سٹینڈ لوں گا، اور تو پھر تاریخ تھوڑی سی جو ہے وہ 4 اور 11 کی تاریخیں تھی، جس پر پھر درمیانی راستہ 8 فروری کا نکلا۔ خیر تو نوجوان اس کے اوپر جواب دیں کہ اب یہ شاہد افریدی کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ نوجوانوں کو تقسیم کر لیں گے، مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ووٹرز کو کنفیوز کریں، نوجوانوں کو تقسیم کریں، ووٹ تقسیم ہو جائیں، عمران خان کو زیادہ ووٹ نہ ڈلیں، ملک کے اندر عمران خان جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ سادہ اکثریت تو بہت کہیں پیچھے رہ گئی، اب تو 2/3 3/4 اکثریت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرف کو معاملات جو ہیں وہ چل نکلے ہیں۔ اچھا، آڈیو ویڈیو لیکس کے پیچھے بھی یہی سارا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لے کر آتا ہوں کہ آج بیسیکلی ہو کیا رہا تھا۔ ہمارے دوستوں نے کچھ اہم ترین جو چیزیں شیئر کی ہمارے ساتھ، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں تو جناب سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو ہے وہ عامر متین صاحب نے کہا جناب کہ کوئی بھی باعزت شخص ہو، باعزت چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو سپریم کورٹ کی جانب سے آج یہ جو اس کی بےعزتی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے آج کے ان فیصلے کے بعد کہ آپ نے جانا ہے، تو یہ جو پاکستان کی تاریخ کا اس کو سب سے کمزور سیاسی مہرہ جو ہے وہ مانا جائے گا، یہ آج کا جسٹس منیر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بےہودگی پہ اتر آئے تھے اسکندر سلطان راجہ صاحب، کیونکہ صدر سے جب کوئی دعوت نامہ آتا ہے تو ان کے عہدے کی تعظیم ہوتی ہے، کوئی انہیں انکار نہیں کرتا، اس کو حکم نامہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر انکار کیا، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کس کے کہنے پہ انکار کیا۔ ایاز امیر صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان دور اندیشی سے کام لے رہے تھے کہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا تو پھر بات صدر پاکستان پر آئے گی، اس لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ صدر تاریخ دیں۔ آج وقت نے، تاریخ نے عمران خان کو درست ثابت کیا، تمام بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو غلط ثابت کیا، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ان 3 ججز نے کہ آج یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ جو 3 جج تھے، جسٹس عمر عطا بندیار، جسٹس اعجاز الہ احسن اور جسٹس منی بختر، وہ بالکل درست بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت کہا جاتا تھا مخصوص بینچ ہے، اس بینچ کو کس نے بنایا، پھر قراردادیں بھی آ جاتی تھی، لیکن آج کسی طرح سے کوئی چوں چاں نہیں آئی، کیونکہ اب باپو، کیونکہ آئی ایم ایف نامی باپو
آ چکا ہے اور تمام جو ہیں وہ اس بات پر اب متفق ہیں کہ الیکشن تو کرانے پڑیں گے۔ تو مقصد پھر کیا تھا؟ ذرا غور کیجئے تمام تر چیزوں کے اوپر اور ذمہ دار ذرا ڈھونڈیے، جو کہ صدر مملکت کے اوپر بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ کمزوری کے ساتھ کھیلے، صحیح وہ نہیں کھیلے، لیکن معاملہ کیا تھا ذرا دیکھیں نا کہ کیا اس بینچ کو ذمہ دار قرار دیا جائے جو کہ بار بار ٹوٹ جاتا تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے گروپ کے لوگ تھے، اور آج وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ جناب اطہر من اللہ صاحب بھی اس وقت وہ کہتے تھے کہ نیت دیکھیں، اسمبلی بھی، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی صحیح ٹوٹی بھی ہے کہ نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں جناب 90 دن میں الیکشن نہ ہو تو ان کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اس وقت جسٹس منصور کیا کہہ رہے تھے، جسٹس جیا کیا کہہ رہے تھے، باقی لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ اور اب جب اس کو بھی تو ایک مخصوص بینچ کہا جائے گا قاضی فائز عیسی صاحب کا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام تر میڈل اس بینچ کو جو ہے وہ ٹانک دیے جائیں۔ ان کا بھی اس کے اندر رول تھا، کردار تھا۔ تو کیا ان پر ان کی ذمہ داری ہے؟ کیا چیف جسٹس بندیال صاحب کی ذمہ داری ہے جو عمل نہیں کرا سکے؟ یا چیمبر میں ہونے والی ان 2 جرنیلوں 3 جرنیلوں کی ملاقات کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ہم تو کوئی امن و امان کے حوالے سے آپ کو کوئی اہلکار ہی جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اور آج پھر اگر کس طرح سے بغیر پوچھے چیف الیکشن کمشنر، تو اس وقت کہتے تھے ہم خط لکھ کر پوچھیں گے، تو آج انہوں نے کہا جی کہ جی ایچ کیو پاکستانی فوج ہماری مدد کرے گی الیکشن کے لیے، یہ آج کہا نا سکندر سلطان راجہ صاحب نے۔ تو یہ سب کچھ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جناب لیکن پہلے آپ کو یاد دلا دیں، یہ اس کے اوپر بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، 3 نومبر 2023 ہو چکا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، اور 3 نومبر 2022 عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاستدان، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ سیاہ دن تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ثابت ہو گیا تاریخ کا تعین جو ہے وہ صدر کا اختیار تھا، اور سادہ قانون سازی سے جو پی ڈی ایم نے بدلنے کی کوشش کی اس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا، یعنی پوری پی ڈی ایم اس معاملے میں جو ہے وہ فارغ ثابت ہوئی۔ لیکن کیا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور انور لودھی صاحب نے بھی کہا کہ جناب صدر مملکت کے متعلق تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جناب آپ ان پر آرٹیکل 6 لگوانا چاہتے ہیں، لیکن قاضی صاحب یہ کیسا انصاف ہے، ان پر لگائے نا جو کہ صدر مملکت کی بات ہی نہیں جو ہے وہ مان رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب فہیم اختر ملک صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسی نے خوبصورتی سے نون لیگ کے لیے ماحول بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل کے مردم شماری کے نتائج کی منظوری میں نگران وزیر اعلیٰ کی شمولیت پر کوئی بات نہیں کی۔ جو اصل پلی تھی کہ کیا نئی مردم شماری ہو بھی سکتی تھی، نئی حلقہ بندیاں کرانی بھی ضروری تھی یا نہیں۔ بشارت راجہ صاحب نے بھی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات کرانے کے حوالے سے جسٹس اطہر صاحب نے کہا کہ جو بھی آئین کے مطابق انتخابات نہیں کروا رہا وہ آئین کو معطل کر رہا ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ لیکن پنجاب اور کے پی الیکشن کے معاملے پر ان کا موقف بالکل غلط تھا، یعنی کہ تضاد ہی تضاد۔ پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی سامنے آئی چیزیں کہ جب 30 نومبر کی ڈیٹ دی جا چکی تھی کہ فائنل اس دن حتمی آئیں گی حلقہ بندیاں، تو اب پھر پروگرام آگے لے جا کر 5 دسمبر کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ احمد وڑائی صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ سابق ہو گیا گویا کہ جناب سابق پارلیمنٹ کی منظور کردہ قرارداد غیر آئینی تھی، اور بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب درست تھے۔ پھر اس کو پاکستانی عوام نے بڑے جوش و خروش سے اس ویڈیو کو دیکھا جو ڈاکٹر فیصل سلطان کی تھی، جس میں واضح کیا انہوں نے کہ عمران خان جناب سپر فٹ ہیں، عمران خان مقابلے کے لیے تیار ہیں، آئیں آئین اور قانون کے مطابق ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ آپ کے تو بینچ سے بینچ پر بینچ ٹوٹ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہاں پر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہے وہ ان کیمرہ کہہ کے عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں، تو معاملات اب کسی اور طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج ویڈیوز بھی سامنے آئیں، جناب سکندر سلطان راجہ صاحب جب نکل رہے تھے الیکشن کمیشن سے صدر سے ملنے کے لیے، تو کہا گیا کہ 100 جوتے بھی کھائے اور انہوں نے پھر 100 پیاز بھی کھائے، اور اس کے بعد پھر جناب وہ وہاں پہنچ بھی گئے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جناب کہا جا رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف شاید چائنا کے دورے کے اوپر ہیں، کہاں تھے اس اہم ترین دن؟ تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ بیان آ گیا ہے ترجمان کا ایس پی آر کا کہ آرمی چیف کی آذربائیجان کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی ہے، اور تبادلہ خیال ان کا ہوا ہے جناب، کیونکہ وہ دورے پر ہیں، آذربائیجان کے دورے پر ہیں آرمی چیف، اور وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اہم ترین، اور آذربائیجان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے انہوں نے پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کی مسلسل حمایت پر انہیں جو ہے وہ سراہا ہے، اور وہاں پر وہ دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے کے لیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس موقع کے اوپر کیے جانے والا ایک اہم ترین دورہ تھا۔ آپ بھی اس کے اوپر ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔
اچھا اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے اندر تو موجود نہیں تھے، لیکن سوالات پھر بھی قائم ہیں کہ اتنے اہم ترین معاملات جو کہ سب آج سے 5-6 ماہ پہلے بات کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں ہونے دے رہی، اور ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے مراد کیا ہے، عمران خان بھی بتا چکے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی 2 اہم ترین شخصیات پاکستان میں بڑی اسٹیبلشمنٹ گردانی جاتی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ اس قسم کا جو فیصلہ ہے وہ آیا ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟ تو آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے صرف ایک بیان رکھوں گا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، وہ بیان ہے اسکندر سلطان راجہ صاحب کا۔ ہر کوئی کہتا ہے انتخابات شفاف ہوں، لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے، اور غیر رسمی گفتگو تھی، انہوں نے کہا جناب میں نے صدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا تھا، یہ تو فیصلہ کمیشن کا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ سارے ادارے محترم ہیں، پنجاب اور کے پی میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ایک دن ہو، اور پھر انہوں نے رپیٹ کیا کہ مداخلت کی جاتی ہے، پھر انہوں نے کہا جناب صدر نے ہمارا بڑا اچھا استقبال کیا، آپ نے تصویریں دیکھ لی ہوں گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی۔ اس جملے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا اگر اتنا ٹرسٹ ہے تو پھر بات ہو چکی ہے نا کہ فوج جو ہے وہ ان کی مدد کرے گی، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سامنے نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب بتا چکے کہ منشی صاحب کو کون لے کر آئے تھے، جنرل باجوہ صاحب کس نے انہیں لگایا تھا، اور ڈیفینیٹلی یہ ان کا جو بیان ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کا بیان سمجھا جانا چاہیے۔ لیکن اس بیان کا کیا ہوگا جناب؟ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو آئیڈلائز کرتا تھا، عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں اور میں تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانا چاہتا تھا، اور پھر انہوں نے کہا آئندہ انتخابات میں بلے کا نشان ہوگا۔ کس کا پیغام ہے یہ؟ ذرا غور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔